अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 29 अप्रैल है। आज के हमारे प्रोग्राम के 3 टॉपिक है, 3 अहम तरीन इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ईस्ट जोन कराची के डीआईजी गुलाम असफर मैसर पर, कि जिनका पुलिस के एक डे केयर के इफ्तिताह के सिलसिले में सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को चीफ गेस्ट की हैसियत से मदऊ करना, उन्हें दावत देना, उनका इतना संगीन जुर्म या गुनाह बन गया है कि खुद सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन को जो है मुबैना तौर पर अपने तोपों का रुख उनकी जानिब मोड़ना पड़ा। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो हम बात करेंगे सिंध के कच्छे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन से मुताल्लिक, कि क्या वाकई सिंध की जो पुलिस है वो कच्छे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है, वो इस ऑपरेशन में दिलचस्पी रखती है, मुखलिस है, या कि सिर्फ दिखावा है। क्योंकि शिकारपुर में बजरानी कबीले के जो 2 नौजवान गुज़िश्ता रोज मुबैना तौर पर पुलिस के फायरिंग से मारे गए हैं, मकतूलों के वरसा ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि ये पुलिस ने फायरिंग करके उनके नौजवानों को हलाक किया है, और पुलिस का दावा है कि ये तेगानी कबाइल ने जो है इन्हें हलाक किया है। वो दरअसल जो है तेगानी कबाइल को और खुद बजरानी कबाइल को आपस में लड़वाना चाहते हैं, ताकि कच्छे के डाकू और उनके सरपरस्त मुबैना तौर पर आपस में लड़ पड़े। ये साजिश किसकी है, कौन इस कत्ल में मुलविस है, और क्यों डीआईजी लड़काना जो है अपनी इस बात पर बजिद है कि ये कबाइली झगड़ा है, जबकि खुद वरसा कहते हैं कि उनकी जो है तेगानी कबाइल से राजीनामा हो चुका है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगला जो आखिरी हिस्सा है उसमें फिर हम खुद डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर के लाडले हाथ के छाले आंख के थारे इंस्पेक्टर अकरम आराई के एसएचओ न लगने पर बात करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें डीआईजी मौसूफ कर चुके हैं। 1 हफ्ते से जो है वो डीआईजी साउथ के दफ्तर की खाक छानते फिर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें थाने का एसएचओ लगवाने को तैयार नहीं। और खुद रेलवे के कायम मुकाम एसपी सिटी कराची, उन्हें एक खुली कचहरी लगाने की नौबत या ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों उन्हें जो है वो बरसाती मेंढक बनना पड़ा, क्या मामला है, क्यों 70 पुलिस अहलकारों को जो इधर उधर करने की कोशिश की गई थी मुबैना तौर पर रिश्वत बटोरने के लिए, उन्हें फिर क्यों रज़ाकाराना तौर पर खुद उनकी फरमाइश और दरख्वास्त पर बगैर किसी लेन देन के जो है वो उन्हें भिजवा दिया गया। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तहलका खेज, एक चौंका देने वाली एक ऐसी रिपोर्ट जो कि खुद पुलिस की मक्कारी, पुलिस की मुनाफकत, रियाकारी से भरी पड़ी है। दिल की कदूरतें जो है वो इस रिपोर्ट में जो है हमें साफ तौर पर जो है खिलती हुई, दिखती हुई नजर आ रही है। मामला क्या है, कहा यह जाता है कि एक डे केयर है जो कि अभी अभी तामीर हुआ है, इफ्तिताह का मोहताज है। एक इफ्तिताह होना उनका बाकी है। ये डे केयर जो है कराची पुलिस का दूसरा डे केयर है। इससे पहले एक डे केयर खुद साउथ के साबिका डीआईजी जावेद अकबर रियाज जो है तामीर कर चुके थे, और ये दूसरा जो डे केयर है ये खुद मलीर हेड क्वार्टर में डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर मैसर की काविशों से, उनकी ज़ाती दिलचस्पी लेने की वजह से तामीर कर दिया गया है। अब इस डे केयर के इफ्तिताह के सिलसिले में उन्होंने जो है खुद सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार से रब्ता किया, उन्हें दावत दी कि वो इस डे केयर पर आकर अपने दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह करे। इंतहाई नेक नीयती के साथ
ایسٹ کے ڈی آئی جی نے یہ تمام تر کوششیں کی، لیکن ایک ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ان تمام تر اقدامات میں جو ہے اپنے آئی جی غلام نبی میمن کو بہت ہی بری طریقے سے نظر انداز کیا۔ ان کا اپنے آئی جی کو نظر انداز کرنا یقیناً ناقابل معافی گناہ بھی ہے اور ناقابل معافی جرم بھی ہے۔ انہوں نے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ کو انوائٹ تو کیا، لیکن 2 دفعہ جو ہے وہ اس کی تقریب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دونوں بار جو ہے معقول وجوہات پیش کر کے جو ہے صوبائی وزیر داخلہ تقریب میں شرکت کرنے سے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی۔ پہلی دفعہ جب یہ تقریب رکھی گئی تھی تو 30 مارچ کو وہ نہیں آئے۔ دوسری تقریب جو ہے وہ ہفتے والے روز یعنی کہ 27 اپریل کو رکھی گئی تھی۔ اس روز بھی جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ یعنی کہ نہیں، انہوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ وہ مصروف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح نہیں ہو سکا، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہی، کیونکہ جس آئی جی کو جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے انہیں دعوت نہیں دی گئی، بلکہ ان کے مقابلے میں جو ہے فوقیت دی گئی، اہمیت دی گئی، ترجیح دی گئی۔ کس کو؟ صوبائی وزیر داخلہ کو، یہ جانتے ہوئے کہ صوبائی وزیر داخلہ اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کے مابین تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ دونوں میں 36 کا آنکڑا ہے، یعنی جس پولیس افسر کے تعلقات یا اس کی وفاداریاں یا اس کا جھکاؤ اگر صوبائی وزیر داخلہ کی جانب ہو جاتا ہے یا اس کا وزن ان کے پلڑے میں پڑ جاتا ہے، تو یقیناً پھر دوسری جانب سے ان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کی شروعات کر دی جاتی ہے اور وہ ان کے ہٹ لسٹ پر آ جاتے ہیں۔ اس کا علم جو ہے، اس کا فہم و ادراک غالباً ڈی آئی جی ایسٹ کو نہیں تھا، اس لیے وہ یہ غلطی کر بیٹھے، اور اس غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت خود سندھ پولیس کے آئی جی کے توپوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ میں بات اتنے زور سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہفتے والے روز جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے وہ ایک پولیس کے کرائم کے حوالے سے، خاص طور سے ڈکیتی ود مرڈر، ڈکیتی ود جو ہے انجری کی ایک میٹنگ رکھی تھی، اور اس میٹنگ میں جو ہے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز، سی آئی اے کے ڈی آئی جی، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایس ایس پی اور اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایس ایس پی تمام کے تمام اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ میں تمام کی کارکردگی کو دیکھا گیا، سراہا گیا، ماں سوائے ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر میسر کی۔ غلام اصفر میسر کو جب کہا گیا کہ کارکردگی بتائیں، بریفنگ دیں، ابھی انہوں نے شروع ہی نہیں کیا تھا کہ ان پر جو ہے تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے کیے گئے۔ ان پر جو ہے بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے کہ وہ اپنے کام میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ان کی کارکردگی 0/0 ہے، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل پور پرفارمنس ان کی ہے، یعنی انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ بات صرف خود غلام اصفر میسر نے ہی محسوس نہیں کی، بلکہ اس میٹنگ میں موجود ان کے جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی یہ بات محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے ان کے لیے کوئی خاص مائنڈ سیٹ بنا کر آئے تھے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں انہیں سننا ہی نہیں ہے، چاہے ان کی کارکردگی باقی زونل ڈی آئی جیز کے مقابلے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، انہوں نے بولنے انہیں نہیں دینا ہے، بلکہ انہیں جو ہے سب کے سامنے جو ہے ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے اور ان کی جو ہے وہ خامیوں کو جو ہے اچھالنا ہے۔ یہی سب کچھ میٹنگ میں جو ہے وہ سارے کے سارے ڈی آئی جی جو ہے وہ کھلی آنکھوں اور کھلے منہ سے جو ہے یہ سب کچھ دیکھتے رہے کہ یہ ان کے آئی جی کو ہو کیا گیا ہے۔ حالانکہ اسی ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کو تو برا بلا کہا گیا، لیکن انہی کے ایس پی کورنگی کی جو ہے وہ تعریف پہ تعریف، کارکردگی کو سراہا گیا، اس طریقے سے ایس پی ملیر کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ
کہ جو ایس ایس پی ہیں یعنی کہ کورنگی کا ایس ایس پی ہو یا پھر ملیر کا ایس ایس پی ہو کس کے انڈر میں آتے ہیں, کس امبریلا میں ہے. ظاہر ہے کہ ان کا باس جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ ہے. اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس اچھے کام میں حصہ خود ان کے ڈی آئی جی کا بھی ہے. یہ تو نہیں کہ ڈی آئی جی بہت ہی برا ہے لیکن ان کے جو ایس ایس پی ہیں وہ بہت اچھے ہیں. لیکن اس سے جو ہے وہ ان کا فرق, ان کی جو ہے ایک طریقے سے نفرت یا ان کا دوہرا طرز عمل, دوہرا معیار جو ہے وہ صاف طور پر اس میٹنگ میں ہر کسی کو نظر آ رہا تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب بغض, یہ سب غصہ اسی بات کا ہے کہ غلام اصفر میسر ڈی آئی جی ایسٹ نے جو ہے وہ ملیر ہیڈ کوارٹر کے ڈے کیئر کے افتتاح کے سلسلے میں آئی جی کو کیوں نظر انداز کیا, کیوں آئی جی کے مخالف یعنی کہ ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار کو دعوت دی ایز اے چیف گیسٹ کے, اور وہ ان دعوتوں میں نہ آئیں جان بوجھ کے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن کو دعوت دے کے ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے تو اس تقریب میں آنے سے ہی معذوری ظاہر کر لی, بلکہ تقریب میں آنے کو اپنی بے عزتی خیال کیا. اس قسم کے جو ہے وہ تاثرات دیے گئے, یعنی کہ یہ ایک اس قسم کے میسج جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کو پہنچائے گئے کہ نمبر بنانے کی بہت کوشش کی ہوم منسٹر کو چیف گیسٹ کی ایسے سے دعوت دینے کی دے کر, لیکن ہوا کیا, ٹائم فش ہو تو نہیں ہے. 2 دفعہ جو ہے دعوت دی, وہ دونوں بار وہ نہ آ سکے. تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے اب تک اس ڈے کیئر کا افتتاح نہیں ہو سکا. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اچھے خاصے جو تعلقات تھے ڈی آئی جی ایسٹ اور خود آئی جی سندھ کے درمیان, وہ تعلقات جو ہے بہت شدید حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. جو میٹنگ ہوئی تھی آئی جی غلام نبی میمن کی سربراہی میں, اس میٹنگ میں آئی جی کا ایک کارنامہ جس کا اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی صحافتی بددیانتی ہوگی. لاکھ مخالفت کسی سے صحیح, لیکن اگر کوئی افسر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف بنتی ہے. جو میٹنگ ہوئی ہے خود ڈکیتی ود مرڈر, ڈکیتی ود انجری, اس میں آئی جی نے کھل کر سب سے کہہ دیا کہ نو مور ہاف فرائی. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, یہ بہت ہی حقیقت پسندانہ فیصلہ ہے. اس فیصلے سے, اس حکم سے, اس پابندی سے پولیس کی کارکردگی بہتر ہوگی, پولیس کی کارکردگی اچھی ہوگی, پولیس کی کارکردگی میں ریئلٹی آئے گی, دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی, ملاوٹ ختم ہو جائے گی, نورا کاروائی ختم ہو جائے گی. یہ ہوتا کیا ہے ہاف فرائی؟ کیا جس کی ہاف فرائی کی جاتی ہے وہ اسٹریٹ کرنل ہوتا ہے, وہ ڈاکو ہوتا ہے, وہ چھینا جپٹی کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ ایک ہیروئنچی ہوتا ہے, وہ ایک پوڈری ہوتا ہے, وہ ایک گلی میں بھیک مانگ کر یا چھوٹی موٹی چوری کر کے ہیروئن کی پڑیاں خرید کر اس کا استعمال کرنے والا ہوتا ہے. پولیس انہیں پکڑتی ہے, ان کے پیر پر جو ہے ڈبل اوٹی رکھ کر پسٹل سے گولی ماری جاتی ہے, اور بعد میں اسے اپنا مقابلہ, اپنا کارنامہ ظاہر کیا جاتا ہے, اور ایک عدد پسٹل بھی اس کے قبضے سے برآمد کی جاتی ہے. اس کے پاس سے پڑیا تو برآمد ہو سکتی ہے, پسٹل وغیرہ نہیں, لیکن پسٹل بھی پولیس والے اپنی طرف سے رکھتے ہیں اپنے بڑے افسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یہی وجہ ہے کہ ان سے ریکوری کیا ہوتی ہے. جب آپ نے اتنا بڑا کرمنل پکڑ لیا مقابلے کے بعد, تو آپ کے علاقے میں تو 200-300 مقدمے ہیں, پینڈنگ ہیں, ڈاکہ زنی کے, اسٹریٹ کرائم کے, تو اس میں کتنوں میں ان کی شناخت ہوئی؟ کہتے ہیں جی کسی نے شناخت نہیں کیا. شناخت کوئی خاک کرے گا؟ اس نے خود کتنے مقدمے اگلے ہیں, کچھ کیا ہوگا تو اگلے گا نا. وہ تو ہر جگہ پھر پر طوطی کی طرح بولے گا کہ میں نے تو اتنے دفعہ میں ہیروئن میں بند ہو چکا ہوں, اتنی دفعہ میں ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جا چکا ہوں, لیکن میں نے آج تک کسی کا پرس نہیں چوری کیا ہے, کسی کے گھر سے کچھ نہیں چوری کیا, کچھ چیزیں جپٹی مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے, میں کیا کسی چیزیں جپٹی کروں گا؟ میں تو ہوا کے جھونکے سے بغیر کسی ویزے کے یوگنڈا پہنچ سکتا ہوں, میں کسی کے جیب سے 1 روپیہ نہیں نکال سکتا ہوں. وہ یہ تو کہہ سکتا ہے. یہ ہے کراچی پولیس کے کارنامے
جس پر آئی جی غلام نبی میمن نے حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے پولیس والوں کی اس چوری کو پکڑتے ہوئے ان پر پابندی لگائی تھی کہ آئندہ اگر کسی نے یہ ہاف فرائی کے کیسز کیے تو میں اس کے خلاف ہاف فرائی کر دوں گا، یعنی اس کا کام تمام کر دوں گا. یہ انہوں نے میٹنگ میں سب سے کہا. تو یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کیا ایسٹ کے ڈی آئی جی کے ساتھ وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو. انہیں بولنے تو دیتے کہ ان کے کارنامے کیا ہے، انہیں بولنے ہی نہیں دیا گیا. جب بولنے ہی نہیں دیا گیا تو ان کو بلایا کیوں گیا تھا؟ صرف اور صرف جگہ سائی کے لیے، صرف اور صرف رسوائی کے لیے، صرف اور صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے، صرف اور صرف انہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ بڑا جو ہے وہ ہوم منسٹر نہیں، بڑا آپ کا آئی جی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایمی جے ڈبوس آپ کا آئی جی ہے. آپ کی اے سی آر آپ نے آئی جی سے لینی ہے، ہوم منسٹر سے نہیں لینی ہے. یہ ڈی آئی جی ایسٹ نہیں بلکہ سب کو جو ہے کان کھول کر یہ بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھی صورتحال. اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے بہت ہی خوفناک ہے. شکارپور سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے. اب یہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کیا واقعی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف سندھ پولیس کارروائی کرنا چاہتی ہے یا کہ ڈرامے بازی. کیا سندھ پولیس واقعی ڈاکوؤں کا خاتمہ چاہتی ہے یا کہ ڈاکوؤں کو کسی نہ کسی طریقے سے پروموٹ کرنا چاہتی ہے. واقعہ ہوا ہے شکارپور میں بجرانی قبائل کے دو نوجوانوں رشید اور غلام حیدر کے قتل کا. یہ تھانہ جو ہے ناپر کوٹ کے علاقے میں یہ دوہرے قتل کی واردات کی گئی ہے. ورثا نے جو ہے وہ ہائی وے کو جو ہے وہ کلوز کر اپیل کیوں تھا اسا ناجائزی تھیلا اسا نوجوان قتل تھیا اسا پولیس قتل کیا اسا انصاف تھیو. اسا سردار کے بھی چوندا میر محبوب علی خان کے، سردار سراب علی خان کے، میر شبیر علی خان کے، ایس پی کے اسا جا مانو قتل کیا تھا. بیڈو اسا کورٹ ویندا سے، اسا روڈ سے دھرنو ویٹھا ہے. مجھے شام لاش پیار مجھے سوٹرا ہے، مجھے بھاٹریو آ بے مانو قتل کیا ہمت تانی پولیس نہ آئی. ناپر کوٹ ایسے جے مانو ویا ہے، اسا جا مانو قتل کرایا ہیں. اسا سبن میڈیا کے، حکومت کے، ججن کے، سبن مانو کے اپیل کیوں تھا تے اسا انصاف تھیو ونجے، اسا حق تھیو ونجے. اسا جی ناجائزی اسا جی مدد کئی ونجے. اسا ناجائزی اسا علاج ہے اسا روڈ تے ویٹھا تیس تانی نہ اٹھدا سے جیس تانی اسا کو ایس پی منہ نہ ڈیدو جام کو مسئلے جو حل نہ کردو کاشے جو کو تو پانچو تسلیم نہ کندو تیس تانی اسا روڈ خالی نہ کندا سے نہ مانو کھڑدا سے نہیں تو اٹھدا سے. اسا جو یہ مطالبہ ہے سجے عوام جو سجو روڈ بھرے جا 5 ڈینہں لگی ون اسا ویٹھا رہندا سے. اسا کے انی کمزور نہ سمجھے بھی آ رہے تو اسا احتجاج ریکارڈ کیوں ہے کر دیا ہے. انڈس ہائی وے کو لاشیں وہاں رکھی گئی ہیں. مطالبہ تھا کہ جب تک دوہرے قتل کی واردات میں ملوث پولیس والے نہیں پکڑے جاتے اس وقت تک وہ روڈ کو بلاک رکھیں گے. بعد میں جو ہے خود ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب وہاں پر پہنچے، ان کو اطمینان دلایا، یقین دہانی کرے کہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ ویسی ہی ایف آئی آر درج کر دیں گے. بعد میں وہاں کی جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے جو ہے شبیر بجرانی بھی وہاں پہنچے اور ان کی یقین دہانی پر جو ہے یہ جو دھرنا تھا، جو روڈ کو بلاک کیا گیا تھا، وہ روڈ انہوں نے وہاں سے دھرنا ختم کر دیا. لیکن اب تک جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے کوئی ایف آئی آر خود پولیس والوں کے خلاف درج نہیں ہو سکی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قتل کی واردات پولیس والوں نے کروائی ہے اور ملزمان خود پولیس والے تھے اور اس واردات میں بختر بند کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا ایک چشمدید گواہ مزڈا کا ڈرائیور ہے.
یعنی یہ وہی مزدا کا ڈرائیور ہے جس مزدا میں جو ہے دونوں جو مقتول ہیں انہوں نے اپنی فصل جو ہے اس میں لوڈ کر کے فروخت کرنے کے لیے وہ بازار لے گئے تھے، اور واپسی میں انہیں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور بعد میں ان سے کہا تھا کہ ہمیں مین روڈ تک ہمارے ساتھ چلیں موٹر سائیکل پر تاکہ کوئی ڈاکو ان کو لوٹ نہ لے۔ اسی دوران جو ہے دونوں نوجوان جو ہے عبد الرشید بجرانی اور غلام حیدر کو جو ہے ملزمان نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ ان دونوں ملزموں کو بھاگتے ہوئے مزرعہ کے ڈرائیور نے دیکھا، انہی کا یہ بیان ہے کہ وہ آگے چل کر ایک پولیس کی بختر بند گاڑی میں سوار ہو اور بختر بند میں فرار ہو گئے، یہ ان کا بیان ہے۔ جبکہ خود ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا، یا ان کے جو ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قبائل ہیں بجرانی قبائل اور خود تیغانی قبائل میں آپس میں ایک پرانا جو ہے ان کا تنازع چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لوگوں کو پہلے قتل کر چکے ہیں، تو یہ ان میں ایک جھگڑا چل رہا ہے پرانا، اور یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اسی تیغانی برادری نے جو ہے قبائل نے جو ہے وہ موقع ملتے ہی ان کے دو نوجوانوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ مقتولین کے جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے راضی نامہ ہو چکا ہے اور اب ہمارے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب ہم میں بھائی چارگی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے اسے جو ہے قبائلی تنازع قبائلی جھگڑے کا رنگ دے رہی ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ دراصل پولیس چاہتی ہے کہ کچے کے علاقے میں جو ہے یہ قبائل آپس میں لڑ پڑے، قبائل کے آپس میں لڑ پڑنے کی وجہ سے ان کے گروہ میں شامل جو ڈاکو ہیں وہ بھی آپس میں لڑ پڑیں گے، جس سے اس تاثر کو، اس شعبے کو تقویت ملتی ہے کہ خود پولیس جو ہے وہ کچے کے ڈاکو کو آپس میں لڑوانے میں دلچسپی رکھتی تاکہ یہ معاملہ جو ہے ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ پولیس چاہتی ہے کہ یہ معاملہ مبینہ طور پر اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس معاملے پر جو ہے ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب کے بیان پر ہی اکتفا کریں گے، یا کہ جو مقتولوں کے جو ورثاء ہیں ان کے بیان کو اہمیت دیں گے، اور وہ جو مزدا کا ڈرائیور ہے جس نے خود اپنی ان دو آنکھوں سے جو ہے ان تمام تر صورتحال کو دیکھا کہ کس طریقے سے حملہ آور وہاں سے بھاگ کر قتل کی وطد کرنے کے بعد پولیس کی بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کیا پولیس کی بختر بند گاڑی نے ان دونوں قاتلوں کو گرفتار کیا ہے، یا انہیں اغوا کروایا ہے، یا انہیں سہولت دی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو چکر ہے، اس کی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو الزامات جو ہے وہ مقتول کے ورثاء لگا رہے ہیں وہ الزامات پھر حقائق پر مبنی تصور کیے جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس پر آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس پر کارروائی کرنے کی انہیں ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے ناظرین، وہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلوے پولیس پر۔ ریلوے پولیس میں جو ہے وہ اس وقت بہت ہی لاقانونیت ہے، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لاقانونیت کا ذمہ وار کون ہے۔ خود آئی جی جو ہیں راؤ سردار ہیں، یا کہ ان کے جو نیچے ڈی آئی جی عبد الرب ہیں، یا دوسرے ڈی آئی جی اس میں ملوث ہیں، کہ ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ آپ ایس پیز کی پوسٹ پر تعینات نہیں کر سکتے۔ یہ کلیئر کٹ جو ہے رولنگ آرڈر ہے سپریم کورٹ کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کی رولنگ کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنایا گیا، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ یہیں پر ریلوے پولیس میں جو ہے وہ ایس پیز کی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ اب خود ارسلان جو ہے وہ اس وقت سکھر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک جاوید کو جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے ایس پی سٹی کراچی۔
का इनके पास पोस्ट है। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था कि 70 पुलिस एहलकारों को ए डिवीज़न से बी डिवीज़न और बी डिवीज़न से ए डिवीज़न में कर दिया, यानी 35 जो है वो ए डिवीज़न वालों को बी में कर दिया और बी वालों को ए में कर दिया। अब वर्बली ये आर्डर है, अब उनसे जो है वो खुद वकास है, नैयर है और एक अली गौहर है, स्पेशल ब्रांच के जो है ये इनकी बारगेनिंग चल रही थी। पैसा दो वरना आपका पक्का आर्डर कर दिया जाएगा। पक्का आर्डर कौन करेगा? एसपी सिटी करेगा, जो कि ये मिस्टर जावेद हैं जो डीएसपी हैं, लेकिन एसपी के इख्तियारात को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। अब जाहिर है कि ये 70 पुलिस एहलकारों का मतलब ये कि ये कम से कम जो है ये अगर आप एक खोखे का गेम था, ये जाहिर है कि ये निचला जो स्टाफ है, वकास सब इंस्पेक्टर इंचार्ज स्पेशल ब्रांच वो हो, या फिर नैयर हैदर एएसआई हो, या फिर खुद अली गौर हो, ये खुद अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनके बॉस, इनके अफसर की जानिब से इन्हें आशीर्वाद ना हो। अब बरसाती मेंढक कौन हुआ? मीडिया वाले तो नहीं बरसाती मेंढक तो खुद ये जो बिन बादल बरसातों की तरह जो इन्होंने खुली कचेरी लगाई, कभी पहले भी खुली कचेरी लगाई, जो अब कान खींचे गए हैं, कान मरोड़े गए हैं खुद आईजी की जानिब से, तो अपनी खाल बचाने के लिए एक्टिंग एसपी को जो है वो खुली कचेरी लगाना पड़ा, यानी अपने थूके हुए को चाटना पड़ा और फिर उनके आगे हाथ जोड़ के कहा कि माई बाप आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, हम आपके ऑर्डर करते हैं। फिर उन 70 पुलिस वालों से बगैर कोई हराम लिए हुए शरीफ अच्छे बच्चों की तरफ से उनका ऑर्डर उन्होंने जा कहा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आईजी ने इनको तड़ी दी थी कि अगर किसी ने एक डेला भी लिया तो वो उनको देख लेंगे। फिर वही हुआ जो हुआ। तो बरसाती मेंढक तो आप लोग खुद बन चुके हैं। मीडिया का काम है सिर्फ आप लोगों को निशानदेही करना, आईना दिखाना। अब आईने में अगर आपकी अपना ही सूरत, अगर चेहरा माजरत के साथ आड़ा टेढ़ा हो तो उसमें मेरा थोड़ी कसूर है। तो ये है इस वक्त बहरहाल खुद जो साउथ के जो डीआईजी हैं अब्दुल्ला शेख को जो है वो आस्तीन के सांपों से खुद को महफूज रखने की ज़रूरत है। ये आस्तीन के सांप आपके यही जो इस वक्त सिटी के जो आपके कायम मुकाम एसपी हैं, यही दरअसल जो है वो आपके आस्तीन के सांप हैं। यही जो है वो आईजी को जो है वो मिसगाइड करते हैं। आईजी को कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं। चोर से कहते हैं चोरी करो, पुलिस से कहते हैं कि पकड़ो, यानी ये इनका तरीका है वारदात हैं। और फिर दूसरों पर ये इल्ज़ामात आयद करते हैं। अब यानी कि आईजी को मिसगाइड करते हैं खुद डीआईजीज़ के ख़िलाफ़ कि ये डीआईजी जो है वो पैसे मांग रहा है, डीआईजीज़ जो है वो उनके कहने पे हम सब कुछ करें, हालांकि डीआईजी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ये अपने तौर पर ही करते हैं। ये कहना है खुद रेलवे पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा है कि जावेद खान जो है ये इस वक्त आप नाज़रीन स्क्रीन पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं जावेद खान की, ये इन्होंने जो है वो इस वक्त एक परचून की दुकान जो है वो साउथ में इन्होंने खोल रखी है। अब देखना ये कि साउथ के जो डीआईजी अब्दुल्ला शेख जो है वो कैसे इस तरह के बहरूपियों से जो है वो अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं। अब चलते हैं हमें प्रोग्राम को, जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो है मुक़द्दस हैदर डीआईजी सीआईए। अच्छी खासी उनकी मट्टी पलीत कर दी उन्हीं के एक हाथ के चाले आंख के तारे अकरम आराई ने। कल तक जो जेबों में जो है दूसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर लेके घूमा करता था, आज अपनी पोस्टिंग के लिए जो है वो इधर उधर जो है वो पागलों की तरह से चक्कर लगा रहा है। पिछले एक हफ्ते से जो है डीआईजी साउथ के दफ्तर में शीट क्लर्क का ऑफिस हो या फिर ऑफिस स्टूडेंट का दफ्तर हो, हर जगह उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए हैं और हर एक से कहता है कि मेरा आर्डर दरख्शां होने जा रहा है, किसी को कहता है कि मेरा आर्डर मोचको होने जा रहा है, किसी को कहता है कि मैं जैक्सन लगा रहा हूँ, किसी को कहता है कि मैं बगदादी जा रहा हूँ और किसी को कह रहा है कि मैं कलाकोट में मेरा आर्डर होने जा रहा है। 2 दिन पहले हकीकत में उनका आर्डर जो है वो कलाकोट में होते होते रहा। डीआईजी ने कह दिया होगा एसपी सिटी को, एसपी सिटी ने कहा होगा शीट क्लर्क से भी कि इसका आर्डर बना के लाओ कलाकोट का। अब शीट क्लर्क के ताल्लुकात थे कलाकोट के एसएचओ मट्टल शर से, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन कर दिया भाई कि ये आपकी सीट हिल चुकी है। मट्टल शर अभी चूँकि रसूख वाला था, उन्होंने अपने सरपरस्तों को फ़ोन घुमा दिया और इस तरीके से वो जो है काम होते होते रह गया।
اکرم آرائی SHO کلاکوٹ نہ لگ سکے. پہلے درخشاں کی کوشش کی تھی, وہاں نہ لگ سکے. جیکسن کے لیے کوشش کی تو وہاں پر چودھری زاہد نمودار ہو گئے. موچکو کی کوشش کی, وہاں کوئی اور آ گیا. مدینہ کالونی کوشش کی, وہاں کوئی اور آ گیا. لہٰذا ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے. مقدس حیدر جب ایسٹ کے DIG تھے تو کم از کم انہوں نے اس ٹینیور میں کہتے ہیں کہ 200 آرڈر کیے تھے SHOs کے, اور آج اپنی پوسٹنگ کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور پوسٹنگ ان کی نہیں ہو رہی ہے. تو انسان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں اکڑنا چاہیے, وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.